ख्वाबों की दुनिया और हकीकी दुनिया में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इंसान ये सोचता है कि जो मंसूबे वो अपने ज़हन में रखता है वो उन्हें पाया तकमील तक पहुंचा लेगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। पिछले दिनों एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ जब कराची के इलाके क्लिफ्टन के साहिल से 2 लोगों की लाशें मिली। शनाख्त करने पर पता चला कि लड़का साजिद है और लड़की सना है, और फिर उनके बारे में ये भी पता चला कि इन दोनों का ताल्लुक़ पहलवानों के शहर गुजरांवाला के एक निवाही इलाके ततल्याली के साथ है। साजिद का ताल्लुक़ एक मसीही घराने के साथ, जबकि सना का ताल्लुक़ एक मुस्लिम ख़ानदान के साथ था। अब जब ये अपने उस इलाके में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, न जाने कब कहाँ पर कैसे इन दोनों के दरमियान प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लगा। दोनों इस मामले में आगे बढ़ने लगे और इस कदर आगे बढ़ते रहे कि दोनों ने फिर शादी का मंसूबा भी बना लिया। लेकिन इस मामले में इन दोनों के दरमियान ना सिर्फ इनके ख़ानदान रुकावट थे, ना सिर्फ इनकी बरादरी रुकावट थी, बल्कि सबसे बड़ी दीवार इनके दरमियान इनका मज़हब था। लेकिन इन दोनों ने इन सारी बातों की परवाह किए बग़ैर एक होने का फ़ैसला कर लिया। दोनों ने घर से भाग कर कोर्ट मैरिज करने का फ़ैसला कर लिया। अब जब ये दोनों घर से भाग जाते हैं, कराची को चले जाते हैं, और पीछे जो मुकामी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर सना के भाई की मुद्दत में 15 जुलाई को ये मुकदमा भी दायर कर दिया जाता है कि उसकी बहन को साजिद नामी लड़के ने और कुछ और लोगों ने मिलकर अगवा कर लिया है। फिर 28 जुलाई को इनकी लाशें साहले समंदर से मिल जाती हैं। लेकिन जहाँ पर ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, वहीं पर कुछ और भी बहुत सी बातें हमारे सामने आ रही हैं। वो ये कि साजिद ने शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया, फिर इसके साथ उन दोनों ने निकाह भी कर लिया था मुसलमान होकर। अब ये चाहते थे कि ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर जो बात काबिल गौर है कि इनका प्लान और इनका मंसूबा ये था कि हम चूँकि मुसलमान हो जाएंगे, मुसलमान होकर हम एक अलग थलग ज़िंदगी गुजारेंगे, ना को हमें पूछने वाला होगा, ना कोई हमारे मुखालिफ होगा। हम बड़े आराम बड़े सुकून के साथ, चूँकि वहाँ पर को हमारी जान पहचान वाला भी नहीं होगा, हम एक अजनबी जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके ख्वाब उस वक्त चकना चूर हो गए जब दोनों को घर से ले जाया गया और फिर समुद्र के ऊपर ले जाकर वहाँ पर एक वीराने में जाकर दोनों को सर में गोली मार दी गई और दोनों जाँ बहक हो गए। अब ना सिर्फ ये दोनों इस जहान से चले गए हैं और अब इनके मंसूबे भी खाक में मिल चुके हैं। जहाँ पर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, ज़ाहिर सी बात है 2 जानें इस जहान से चली गई हैं। ये अपनी जगह पर दोनों घरानों के लिए भी और एक मुआशरे के तौर पर भी हमारे सामने जहाँ पर बहुत से सवाल पैदा होते हैं, वहीं पर एक और बात भी जो हमारे सामने आती है। पहली बात तो ये कि जिस तरह इंसान सोचता है, क्योंकि जब ये घर से निकले होंगे इन्होंने नहीं सोचा होगा कि हमारा ये अंजाम भी हो सकता है। और इसके साथ ना सिर्फ ये अपने अंजाम से बेखबर थे, वहीं पर ये अपने घर वालों के अंजाम से भी बेखबर थे। ज़रा यहाँ पर देखें कि पब्लिक न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए जो लड़के की बहन ने बातचीत की, वो गुफ्तगू बड़ी काबिल गौर है।
میرے بھائی کو قتل کر دیا, ہمارا گھر جلا دیا, ہم فٹ بال پہ رہ رہے ہیں, ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. ان سب نے ہمارا جینا مشکل کر دیا. اگر ہم وہاں سے نہ نکلتے وہ ہمیں زندہ جلا دیا. اب دیکھیں اس لڑکی کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح اپنے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں, کس طرح ان کے گھر کو جلا دیا گیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے یہ اتنے باثر لوگ تو ہوں گے نہیں, اپنے ایک عام سے گھر میں رہ کر یہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہوں گے, محنت مزدوری کر رہے ہوں گے, لیکن اب یہ گھر سے بھی بے گھر ہیں, سڑک پر آ چکے ہیں. اور یقیناً اس انجام کے بارے میں ساجد نے نہیں سوچا ہوگا, نہ ساجد نے سوچا ہوگا, نہ ثنا نے سوچا ہوگا کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ سلوک بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے سوچا تو صرف اپنے بارے میں, نہ وہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھ سکے اور نہ انہوں نے گھر والوں کے لیے کچھ ایسا سوچا تھا. یہ چیز ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ اس کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بہت سی باتیں جہاں پر ہم سیکھ سکتے ہیں. وہیں ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ساجد جو ایک لڑکی کی خاطر جس نے نہ صرف اپنے گھرانے کو ٹھکرا دیا, گھرانے کے ساتھ اس نے اپنے ایمان کو بھی ٹھکرا دیا. اب دیکھیں وہ نہ وہ گھر والوں کا رہا, نہ وہ باہر والوں کا نہ رہا, جس کے لیے اس نے اپنا گھر چھوڑا, اپنے والدین چھوڑے اور اپنے بہن بھائی چھوڑے, وہیں پر اس نے اپنا ایمان بھی چھوڑ دیا. نہ اسے وہ لڑکی ملی لیکن وہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور ہمیشہ کی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. اس واقعے کو سامنے رکھ کر میں اپنے نوجوان بیٹوں سے اور نوجوان بیٹیوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کئی بار ہماری زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمارے سامنے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے لوگ ہمیں ورگلاتے ہیں, بہت سے لوگ ہمیں پیار محبت کا جھانسا دیتے ہیں, لیکن اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پیار محبت نہیں ہوتا, یہ صرف لسٹ ہوتا ہے, یہ صرف اور صرف ان کی ہوس ہوتی ہے جو وہ بجھانا چاہتے ہیں. اور جب وہ اپنی ہوس بجھا لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں. کتاب مقدس میں 4 قسم کی محبت کا بیان ہمیں ملتا ہے, لیکن یہ جو بیان ہے آج ہم اس تفصیل میں تو نہیں جا رہے کہ یہ 4 قسم کی محبت کیا ہے. انہی میں سے ایک جو محبت ہے وہ ہے ایروز. اور ایروز کی جو محبت کی قسم ہے یہ اصل میں گریک ایک دیوتا ہے جس کے نام پر اسے یہ نام دیا گیا ہے. اور وہ دیوتا اصل میں پیار اور محبت کا دیوتا ہے جس میں آپ اپنے جسمانی تعلق کو قائم کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیں, جب تک یہ تعلق نہیں بنتا اس وقت تک یہ کشش برقرار رہتی ہے, لیکن جیسے ہی وہ آپ کو پا لیتے ہیں, جیسے ہی وہ آپ کو حاصل کر لیتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ چند دن کھیل لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ استعمال شدہ ٹشو کی طرح آپ کو پھینک دیتے ہیں. آپ نے اس بات سے خبردار رہنا ہے. سب سے پہلی بات کہ جن والدین نے آپ کو جنا ہے, جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہے, خدا کا پاک کلام یہ سکھاتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا, اور اس سے بڑی عزت کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے تابع رہیں, آپ ان کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں. اور نہ صرف آپ اپنی زندگی کا فیصلہ ان کے کہنے کے مطابق کریں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے تابع رہ کر آپ اپنے آسمانی باپ کو بھی خوش کریں گے. اور جب آپ اسے خوش کریں گے تو یقیناً آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے, اور سب سے بڑھ کر آخرت میں آپ کو زندگی کا تاج بھی ملے گا. اور خدا کا پاک کلام اس معاملے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. پرانے عہد نامے میں بھی خدا نے جب اپنے لوگوں کو شریعت دی تو ان کو بار بار یہ کہا کہ آپ نے غیر اقوام کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہیں کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو اپنے ایمان سے, آپ کے ایمان سے ہٹا دیں. اور ساجد کے معاملے میں بھی ایسا ہوا, وہ اپنے ایمان سے بھی ہٹ گیا. اور جب ہم خدا کے پاک کلام کی طرف جاتے ہیں, ایک حوالہ ذرا پاک کلام میں سے سنیں. عزرا اور نہمیہ دونوں بکس ہمارے سامنے ایک بات رکھتی ہیں, ایک ایک آیت ہم دونوں کتابوں میں سے تلاوت کرتے ہیں. اب عزرا کاہن کھڑا ہو کر ان سے کہنے لگا کہ تم نے خطا کی ہے, اور اسرائیل کا گناہ بڑھانے کو اجنبی عورتیں بیاہ لی ہیں.
پس خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے آگے اقرار کرو اور اس کی مرضی پر عمل کرو اور اس سرزمین کے لوگوں اور اجنبی عورتوں سے الگ ہو جاؤ۔ سو میں نے ان سے جھگڑ کر ان کو لعنت کی اور ان میں سے بعض کو مارا اور ان کے بال نوچ ڈالے اور ان کو خدا کی قسم کھلائی کہ تم اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو نہ دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے اور نہ اپنے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ کیا شاہ اسرائیل سلیمان نے ان باتوں سے گناہ نہیں کیا؟ اگرچہ اکثر قوموں میں اس کی مانند کوئی بادشاہ نہ تھا اور وہ اپنے خدا کا پیارا تھا اور خدا نے اسے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو بھی اجنبی عورتوں نے اسے بھی گناہ میں پھنسایا۔ سو کیا ہم تمہاری سن کر ایسی بڑی برائی کریں کہ اجنبی عورتوں کو بیاہ کر اپنے خدا کا گناہ کریں؟ ان دونوں حوالوں میں خدا کا بندہ عزرا اور خدا کا بندہ نہمیہ دونوں لوگوں کو اس بات کی طرف قائل اور مائل کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے اسرائیلیوں نے ایسا کر لیا تھا اور انہوں نے پھر ان کے سامنے ایک مثال کو رکھا کہ کیسے ایک عقل مند شخص جس نے خدا سے عقل اور دانائی بھی مانگ کر لی تھی، کس طرح اجنبی عورتوں نے اس کے دل کو بھی اس کی زندگی کے آخری ایام میں خدا سے ہٹا کر غیر معبودوں کی طرف لگا لیا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں، کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا۔ اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر مقدس سلیمان جیسا شخص انتہائی عقل اور دانائی رکھنے والا اگر وہ بہک سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس قدر محتاط انداز کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے نوجوان بیٹے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر جو ہماری نوجوان بیٹیاں ہیں۔ جب آپ باہر نکلتے ہیں اسکول کے لیے، کالج کے لیے، یونیورسٹی کے لیے، اپنے کام کاج، اپنی جاب کے لیے، انتہائی محتاط انداز کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اجنبی آپ کو بہکا کر اپنے چنگل میں پھنسا کر استعمال کرے، ٹشو کی طرح پھینک دے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک حوالہ مقدس پولس رسول کی زبانی بھی سنتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کیسے ہمیں نصیحت کرتا۔ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار جوئے میں نہ جتو، کیونکہ راست بازی اور بے دینی میں کیا میل جول۔ دیکھیں یہاں پر مقدس پولس رسول نے ایک مثال دے کر ایک تشبیہ اور ایک استعارہ استعمال کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جوئے سے مراد یہ ہے، جوا کہتے ہیں جس طرح جسے ہم پنجابی میں پنجالی کہتے ہیں، اس میں دو بیل برابر جوتے جاتے ہیں، دونوں برابر چلتے ہیں اور پھر وہ ہل چلاتے ہیں، لیکن اگر وہ برابر نہیں ہوں گے تو کبھی ہل نہیں چل پائے گا۔ سو اسی مثال کو استعمال کرتے ہوئے پولس رسول ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے کہ جب آپ بھی ناہموار جوئے میں جت جائیں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بے ایمانی کا اور راست بازی کا آپس میں کوئی بھی میل جول نہیں ہے۔ اکثر اوقات ہمارے کان ضرور بھرے جاتے ہیں، ہمیں اس معاملے میں قائل کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم صرف استعمال ہوتے ہیں اور ٹشو کی طرح پھینک دیے جاتے ہیں۔ اس بات کو آپ نے کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکالنا۔ خدا کا بندہ مقدس داؤد ہمارے سامنے اسی معاملے کو لے کر کہ ہم کیسے گناہ سے بچ سکتے ہیں، کیسے ان ابلیسی حملوں سے بچ سکتے ہیں، کیسے ان غیر اقوام کے حملوں سے بچ کر ہم ایمان کی حالت میں قائم رہ سکتے ہیں۔ 119ویں زبور کی 9ویں آیت میں وہ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ اور پھر 11ویں آیت میں آگے وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
سو یہی کلیہ، یہی طریقہ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ خدا کا اکلوتا بیٹا خداوند یسوع مسیح جو اس کا مجسم کلام ہے، جس نے یہ فرمایا کہ دیکھ میں تیرے دل کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اس مجسم کلام کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولیے تاکہ وہ آپ کے دل کے اندر آ جائے۔ پھر جب وہ آپ کے دل کے اندر ہوگا تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کا کوئی بھی انسان، شیطان کا بڑے سے بڑا حملہ بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے پائے گا، کیونکہ پھر وہ آپ کے اندر ہوگا، ہر پل آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کی حفاظت اور آپ کی نگہبانی بھی کرتا رہے گا، کیونکہ اسی خدا کے اکلوتے بیٹے کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے، اور ہمارا خدا ہمارے نوجوان بیٹے اور ہماری نوجوان بیٹیوں کو یہ فضل بخشے کہ وہ ہمیشہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں۔ آمین۔